Good evening, everyone. On behalf of the Advanced Study Institute of Asia at SGT University, I thank you all for making time on a Monday evening. It is my great pleasure and honor to welcome all of you at the book launch of Kalbi Faiz by Sri Najib Jung. The book provides a fascinating English translation of the poetic excellence of Faiz Ahmed Faiz. To proceed further, I would now call upon Mr. Aqib Sabir, the Master of Ceremonies for today's evening. Thank you, Abhilasha. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Aqib Sabir, a student of Poetry and Translation, extending a warm welcome to all of you on this exquisite evening wherein we are going to witness and celebrate the launch of a book of translation of Faiz's poetry by our very own Najib Jung Sahib. As we gather here for this event today, with spring being just around the corner, I think there was no better occasion before than today to repeat after Faiz, Gulon mein rang bhare, baade nau bahar chale, chale bhi aao ke gulshan ka karobar chale. Qafas udaas hai yaro, sabah se kuch to kaho, kahin to behre khuda, آج ذکر یار چلے. سو حاضرین، اس سے پہلے کہ ہم ذکر یار شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس لمحے کا مظاہرہ کریں جب یہ خوبصورت کتاب قلب فیض ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. اس کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے چند خصوصی مہمانوں سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس کتاب کی رسم اجرا کو انجام دیں. Ladies and gentlemen, the launch of Qalb-e Faiz, poetry of Faiz Ahmed Faiz, translated by Sri Najib Jung Sahib. Thank you very much each one of you. Thank you so much. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے اور اس کتاب کے رسم اجرا کو انجام دیا. میں اب اس سے پہلے کہ ہم کتاب کو لے کر گفتگو جو ہونا ہے یہاں پر اس کے لیے آگے بڑھیں، ارادہ یہ تھا کہ کچھ باتیں میں یہاں موجود جو ہمارے اسپیشل گیسٹس ہیں ان کے بارے میں کر دوں اور اس کے بعد ہم سیدھا ڈسکشن کی طرف چلیں گے. تو اس وقت جو ہمارے سامنے اسٹیج پر شخصیتیں موجود ہیں، میں ان کا ایک مختصر تعارف پیش کرتا ہوں. Because we do not want to spend too much time on speeches today, we have to listen to the discussions on Faiz and of course some pieces of his poetry as translated by Jung Sahib. So, ladies and gentlemen, we have the honor of having the company of Shri Ram Bahadur Rai Sahib, and he is presiding over today's meeting. We all know that we all are familiar with his extraordinary achievements in the fields of journalism, for which he has been awarded with Padma Shri in 2015 and very recently with Padma Bhushan. I request you to please welcome him with a round of applause. Thank you. We have on the left corner distinguished academic, poet, satirist, humorist, translator, and critic who has authored more than a dozen books in various genres, and of course, Ustad of Najib Jung Sahib, Professor Khalid Mahmood Sahib, who is sitting at the corner, left corner. Thank you very much. And then, of course, we have the company of writer, performer, director, and along with his uncle Shamsur Rahman Farooqi, reviver of the Dastan Goi tradition, Mr. Mahmood Farooqi Sahib. And lastly, of course, but not the least, we have the translator himself. Najib Jung is a retired IAS officer. He has also been a distinguished fellow at the Oxford Institute for Energy Studies, Vice Chancellor of the Jamia Millia Islamia, and Lieutenant Governor of Delhi. His interests in poetry are well known through his various translations,
and of course we will get to know more about it today as this evening proceeds. Thank you very much. Enjoy the conversation ahead. But before, I think, you can perhaps call it. I'm getting nervous seeing the people like these here. So before I leave the stage, I had to do this duty of inviting Mr. Ram Bahadur Rai Sahib to please deliver the presidential address. नजीब जंग साहब, मोहम्मद खालिक महमूद साहब, फारूकी साहब और मित्रों, अभी मंच पर आने से पहले मैं शाहिद सिद्दीकी जी से और हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो सामने बैठे हुए उनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने अहमद फैज़ साहब को देखा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने देखा नहीं था, मैंने उनको पढ़ा ज़रूर है। और मैं ये कहूँगा कि 1971 में जब बांग्लादेश जो आज का है, तब पूर्वी पाकिस्तान था, और वहाँ मैं जेपी की चिट्ठी लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 40-45 दिन था, और जेपी ने हमको 4-5 MNAs के नाम चिट्ठी दी थी। उसकी एक कहानी है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ जिस शख्स का नाम शेख मुजीब के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता था, वो फैज़ अहमद फैज़ थे। और तब हमने उनके बारे में जाना। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है। मैंने ये पाया कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में हिंदी में दर्जनों किताबें उनकी शायरी पर है। उनके नाती में उनकी बहुत अच्छी एक जीवनी लिखी है, और जो लोग यहाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो वो जीवनी आप ज़रूर पढ़ें। हाशमी की, हाँ, कि वो जीवनी है, और उस जीवनी से हम फैज़ अहमद फैज़ को आज के भारत में, 2025 के भारत में कैसे जानें, कैसे समझें और उनको याद करें, उससे मदद मिलेगी। अंग्रेजी में उसका मूल तो वो अंग्रेजी में ही लिखी गई थी, उसका हिंदी में अनुवाद है। नजीब जंग साहब ने जो कुछ फैज़ अहमद फैज़ पर लिखा गया है, उसको उनकी शायरी में इन्होंने चुन चुन करके इस किताब में कल्ब ए फैज़। अब कल्ब ए फैज़ उर्दू वालों के लिए कल्ब ए फैज़ का अर्थ क्या है वे जानें। तरह तरह के अर्थ निकालेंगे, परंतु मैं कल्ब ए फैज़ का अर्थ कहता हूँ कि ऐसे थे जब फैज़ अहमद फैज़, ऐसे थे फैज़ अहमद फैज़। यानी उनकी शायरी से अगर फैज़ को जानना हो तो ये किताब अंग्रेजी पाठकों के लिए फैज़ अहमद फैज़ से परिचय कराती है, और हर तरह की कुल 91 इसमें उनकी शायरी है जिसका अंग्रेजी में आपने अनुवाद किया है। और जितना मैं समझ सका, मैं कहूँगा कि अनुवाद की दृष्टि से अगर देखें,
اردو سے انگریزی میں अनुवाद, تو अनुवाद کا ایک सिद्धांत ہے, سب سے اچھا अनुवाद وہی مانا جاتا ہے جو دراصل اس بھاشا میں فیض احمد فیض کی شاعری کا अनुवाद کہیں تو انگریزی میں وہ جیسا لکھ سکتے تھے وہ اگر اس کتاب میں اتر آیا ہے تو سب سے اچھا अनुवाद ہے. اور میں کہوں گا کہ نجیب جنگ صاحب نے ان کو اس کتاب میں انگریزی میں وہ اتارا ہے, اور اس لیے میں ان کو بدھائی دیتا ہوں. جو بھی فیض احمد فیض صاحب کو پڑھیں گے وہ پائیں گے کہ ان کی چنی ہوئی شاعری, ان کے نظم اس میں آ گئے ہیں, اور ان کی شاعری کے اس अनुवाद کو پڑھتے سمے جو بھی پڑھے گا, میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے ہم رابندر ناتھ ٹھاکر کو وشو کوی مانتے ہیں, اسی طرح سے اردو میں اگر کوئی وشو کوی ہوا ہے تو فیض احمد فیض ہوا ہے. ان کی ایک خاص راجنیتک وچاردھارا تھی, اور اس راجنیتک وچاردھارا کے لیے انہوں نے جتنا تیاگ کیا, جتنی تپسیا کی, جتنی کہنا چاہیے کہ کشٹ اٹھائے, اس کا اداہرن کم ملتا ہے. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ایوب خان سے ان کی زبردست مٹ بھیڑ ہوئی, جب پاکستان کو انہوں نے رہنے لائق نہیں سمجھا تو پاکستان چھوڑ دیا اور کہاں کہاں بھٹکتے رہے, اور آخری دنوں میں یعنی 1980-81 کے آس پاس میں نے پڑھا ہے, اور یہ دستاویزی اس کے پرمان بھی ہیں کہ یحییٰ خان ان سے منت کرتے رہے کہ تم پاکستان لوٹ آؤ, اور وہ لوٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. 1911 کے 11 فروری کو فیض احمد فیض پیدا ہوا, اور آج نجیب جنگ صاحب ان کی شاعری کا अनुवाद قلب فیض ایک دن پہلے لے آ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہم سب کے لیے ان کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے. 11 کو تو یاد کریں گے ہی, ایک دن پہلے یاد کر رہے ہیں. اب یہ اس میں نجیب صاحب کی راجنیتی کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن فیض احمد فیض کی راجنیتی ہم کو معلوم ہے کہ جہاں وہ وشو کوی تھے وہیں وہ ایک کرانتیکاری بھی تھے, اور ستا سے ٹکرانا ان کا سوبھاؤ تھا اپنی وچاردھارا کے لیے. آج جب جنگ صاحب ان کی شاعری کا अनुवाद کر کے ہم کو اپلبدھ کرا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بھارت میں ایک فیض احمد فیض ہونا چاہیے. اور میں بھی مانتا ہوں, میں جنگ صاحب یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یہ تو وہ جانے, نہیں چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ چاہیے, اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ فیض احمد فیض کو یاد کریے, اور کوئی بھی ستا ہو نیائے کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی پریرنا فیض احمد فیض کی شاعری سے لیجیے. مجھے یاد ہے ہم دیکھیں گے, فیض احمد فیض جس بات کے لیے یاد کیے جائیں گے اس میں ایک ہی لائن ہے, ہم دیکھیں گے. اور کس کو دیکھیں گے؟ اپنی انسانیت کو دیکھیں گے, اور انسانیت کے خلاف
جو ستا آواز دبائے گی اس کو دیکھیں گے. تو اس فیض احمد فیض کو میں اپنی اور سے نمن کرتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں اور نجیب جنگ صاحب کو میں اس بات کے لیے بدھائی دیتا ہوں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انگریزی کی یہ کتاب جلد ہی ہندی میں بھی آنی چاہیے اور اچھے انوادک آپ کو مل جائیں گے اور اردو میں بھی آنی چاہیے. میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. Thank you very much, Shri Ram Bahadur Rai ji, for the presiding address. To take the proceedings further, میری گزارش ہے پروفیسر خالد محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے لانچ کے موقع پر چند الفاظ پیش کریں. عالی مرتبت جناب نجیب جنگ صاحب، محترم رام بہادر رائے صاحب، عزیز محترم محمود فاروقی صاحب، آج فیض کی کتاب کا اجرا ہے تو مجھے فیض یاد آئے، کیونکہ جب میں طالب علم تھا بھوپال میں سیفیہ کالج میں تو وہاں وہ تشریف لائے تھے اور ہم لوگوں کے درمیان طالب علموں کے بہت انہوں نے وقت گزارا تھا اور فوٹوگراف جو ان کے ساتھ ہم نے کھنچوایا تھا وہ بھی محفوظ ہے. انہوں نے طالب علموں کی فرمائش پر خوب سنایا. وہ ان کا پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی اور شاعر پڑھتا تو شاید لوگ اتنی دلچسپی سے نہیں سنتے، ہو سکتا ہے ہوٹنگ کر دیتے، لیکن چونکہ فیض تھے جن کو سب لوگ چاہتے تھے تو ان کو ہر جگہ ہر وقت ان کو داد ملتی ہی رہتی تھی. چنانچہ ہم لوگوں نے بھی خوب ان کے ساتھ انجوائے کیا تھا. آج مجھے تقریباً 50-60 سال پہلے کی وہ ساعت یاد آئی اور میں شکر گزار ہوں آج کے ارباب انتظامیہ کمیٹی کا کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا. اور اگرچہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اتنے بڑے جلسے میں جہاں ایسے لوگ تشریف فرما ہیں، لیکن جنگ صاحب نے حکم دیا محبت کے ساتھ تو میں حاضر ہو گیا. اور ایک اور حکم دیا گیا کہ میں اپنی جو گفتگو ہے وہ 5-7 منٹ میں ختم کر لوں. انشاءاللہ میں وہ بھی کام کر لوں گا. اس لیے میں نے کچھ نوٹ لے لیے ہیں کہ تاکہ وقت میرے قبضے میں رہے اور میں وقت کے قبضے میں نہ جانے پاؤں. کیونکہ جب انسان خاص طور سے ٹیچر جب وہ بغیر کاغذ کے بولتا ہی رہتا ہے، اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے اب میں آپ کے سامنے 5-7 منٹ گفتگو پیش کر رہا ہوں. جناب نجیب جنگ کی فیض فہمی. نجیب جنگ صاحب نے ابھی غالب پر ایک بہت زبردست کام کیا ہے. اس کا حوالے سے میں بات شروع کی ہے کہ جناب نجیب جنگ صاحب نے کچھ عرصے قبل دیوان غالب کے معرکۃ الآرا انگریزی ترجمے بعنوان سری خامہ کے بعد اس فن میں جو غیر معمولی اعتماد حاصل کر لیا ہے وہ فیض کے زیر نظر قلب فیض میں ان کے بہت کام آیا. یہ سچ ہے کہ غالب ایک مشکل پسند اور فیض نسبتاً سہل پسند شاعر ہے. تاہم فیض کی سہل پسندی زبان و بیان کی حد تک محدود ہے. معنی کی سطح پر وہ بھی اتنے آسان نہیں. ان کے اشعار میں تہداری ہے اور بین السطور میں احتجاج کی اضطراب پیدا کرنے والی لہریں دل و دماغ کو شدت سے متاثر کرتی ہیں. ان کی تشبیہات و استعارات کے نظام بھی مختلف ہے. شاعری کا مزاج طنز بلیغ سے عبارت ہے. ترقی پسند نظریات کلاسیکی رنگ و آہنگ اور جدید طرز احساس کے امتزاج نے ان کی تخلیقات کو اس درجہ پرکشش بنا دیا ہے کہ اس کی قرت سے احساس کی دنیا میں چراغاں ہو جاتا ہے.
پیرایہ اظہار کی آہستہ روی، جمالیاتی حس کی ترغیب، تشبیہات کی جدت، استعارات کی ندرت، تراکیب کی شادابی اور شیرینی، لہجے کی جادو اثری نے ان کے کلام کو تاثیر کا طلسم بنا دیا ہے، اور یہ تمام اوصاف جنگ صاحب کے ترجمے میں پوری آن بان اور شان کے ساتھ سمٹ کر آ گئے ہیں۔ اردو میں فیض کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میر غالب اور اقبال کے بعد فیض کے نرم لہجے اور ندرت بیان کو سب سے زیادہ سراہا اور پسند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جن ناقدین نے ان کے کلام میں فنی اغلاط کی نشاندہی کی ہے وہ بھی کھلے دل سے ان کے شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کی تقریباً تمام نظموں پر علیحدہ علیحدہ مضامین لکھے جا چکے ہیں، اور ان کے لکھنے والوں میں جوش و فراز جیسے وہ بلند پایہ شعراء بھی شامل ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ فراق نے فیض کی ایک مختصر نظم تنہائی، جس کا پہلا مصرع ہے پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، کی ان لفظوں میں داد دی ہے۔ اقتباس: فیض کی 10-12 مصرعوں کی نظم تنہائی عشقیہ شاعری کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے، اور یہ نظم زندہ جاوید کلاسک ہے۔ اقتباس ختم۔ اور جوش نے فیض کی شخصیت کے تعلق سے اپنے جذبات کا ان لفظوں میں اظہار کیا ہے، ابھی تو میں آیا تھا بھائی، ان لفظوں میں اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں فیض کے مزاج میں ان کے کلام کی طرح نرمی اور مٹھاس پائی جاتی ہے، اور ان کے تبسم میں معصومیت کی جھلک آج بھی دل موہ لیتی ہے۔ میں نے اپنی تمام عمر میں صرف 3-4 شاعروں کو پاک نفس دیکھا ہے۔ مجھے ایک راست گو انسان کی طرح اس بات کے اظہار میں مسرت ہو رہی ہے کہ ان چند گنے پاک نفس شعراء میں فیض کا چہرہ دمک رہا ہے۔ اب میں درمیان کا چھوڑ کر آخری پیراگراف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نجیب جنگ صاحب کے ترجموں میں کلام کے معنی کے ساتھ ساتھ شاعر کا لہجہ بھی سنائی دیتا ہے، اور یہی ان کے ترجموں کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان کے الفاظ کے چناؤ میں شاعر کی شخصیت اور اس کا درد بھی نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اقتباس گلزار صاحب کا ہے، جنہوں نے اس کتاب میں پیش لفظ لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جنگ صاحب کی یہ کاوش صاحبان ذوق کی دل بستگی کا باعث ہوگی۔ شکریہ۔ پروفیسر خالد محمود صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا۔ میں اب سیدھے آپ کو لیے چلتا ہوں اس کتاب کی اوپر جو بھی گفتگو ہمارے یہاں ہونی ہے، اور اس کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم محمود فاروقی صاحب سے اور نجیب جنگ صاحب سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ So before we start, thank you for coming. I need to make 2 announcements. We wish to thank Mr. Manmohan Singh Chawla, because of whom this function has been possible. He is sitting right in front. He is also the Supremo of the HET University, who at one telephonic request permitted us to start a think tank without ado, gave us permission, gave us the money, gave us the premises. So thank you very much, sir. We are very grateful to you. Secondly, we are also impressed. Khalid Saab ne itni Sanskrit mein hum logo ko sunaya. I'm sure that we have all got the gist of what he said. But I must tell you that I am here because of Khalid Saab. Khalid Saab is my ustad.
He is a man who taught me to read and understand the language. Read تو بہت لوگ کرتے ہیں, سمجھ بہت لوگ لیتے ہیں, لیکن اس کے دل میں جانا, اس کے اندر جانا, اس کی جڑوں میں جانا, یہ مجھے خالد صاحب نے سکھایا. And he came like an angel in my life because he worked for 10 years with me to teach me and make me understand Urdu. So without any hesitation, he would come and he would spend hours and hours with me. So I have no words to thank him. And finally, as we settle down, I again request my friend Aqib Sabir to come just to set the ball rolling, because he is a unique talent. He is a student of Jamia Millia Islamia, currently doing PhD in English. But اشعار لکھتے ہیں, بولتے ہیں, کہتے ہیں بہت عمدہ. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ before I sit down with محمود, یہ ہم کو فیض کی ایک نظم سنائیں. Thank you very much, sir, for the kind introduction and for this opportunity. ایک نظم فیض احمد فیض کی, عنوان ہے رقیب سے. آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے, جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے, دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے, کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے, جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے, تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور, جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے, تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے, اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے, کیا سیکھا ہے, جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی, یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں, ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب, بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت, شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے, آگ سی سینے میں رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ, اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. شکریہ. I am delighted to be here to discuss his new book on Faiz. And 3 years ago, I think, or 4 years ago, I was here at this very stage to discuss his translations of Ghalib. So I feel lucky that I am, living the continuity with that. I also feel very lucky that I'm discussing Faiz, with whom I personally have a lot of affinity. Some 35 years ago, traveling in the U Special to Delhi University with a broken heart, with Faiz Ahmad Faiz in my lap, in Urdu. It was an old collected works, and he was a great solace to me then. And I was also very fortunate in 2011 when we were celebrating his centenary, we did something on Faiz, which we then took to Lahore and were able to present it there and visited his home. So I'm also going to start with a little poem that I have recited many times, and it's a poem that describes many life journeys. I think the only thing here is that, it describes many life journeys that were split into two, and I think Najib Saab is an exception who escaped this, and you will understand when I recite the little poem. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے
جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کی یہ نفی ہے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, آخر میں تنگ آ کر ہم نے دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا. نجیب صاحب اس معاملے میں استثنا ہے کہ انہوں نے دونوں کو چھوڑا نہیں, دونوں کو پکڑے رہے اور کرتے رہے. اینڈ اٹ از ونڈرفل دیٹ وی آر ہیئر and we are celebrating his ishq for words, for poetry, for سخن, for these wonderful poets. جیسا رائے صاحب نے کہا, اگر فیض صاحب نہ ہوتے تو ہمیں ان کو انوینٹ کرنے کی ضرورت پڑتی, کیونکہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے فیض, جیسا ہر زمانے کی ضرورت رہے ہیں. So Najib Sahab, first of all, I want to know how you grew in love with Urdu poetry. What was it in your childhood, in your upbringing, that made you fall in love with this poetry? Because first of all, we all inherit it in our homes. I think I got to understand Urdu poetry because of my late mother, who by the time I was 4 or 5 was reciting poetry to me. I did not understand what I was hearing, but I was learning by rote, and it is providential. Perhaps it was a miracle for me that by the time I was maybe 4 or 5, I had learnt by heart maybe more than half of the Diwan of Ghalib. That's amazing. So amazing. it was really a miracle. And I could recite it anywhere, and it just came automatically to me when friends would be doing Twinkle Twinkle, I would recite Ghalib. So that just stayed with me over the years, albeit without understanding the nuances of Ghalib. But also the problem is when you start reading Ghalib, as Khalid Saab told me, کہ آپ شیکسپیئر سے شروع کر رہے ہیں, آپ چھوٹی چیز سے شروع نہیں کر رہے ہیں. So I got into something really high up there without getting into the basics, and those basics I learnt and read much later in life. So even today, when I read Ghalib or I read Faiz Saab or Iqbal, that is what I understand, and I am not able to do justice really to many poets that we have seen, particularly, as you know, we are all attracted to the progressive writers. Sayer ہیں, ساگر نظامی صاحب ہیں, علی سردار جعفری صاحب ہیں, تیفی نظامی ہیں, راجندر سنگھ بیدی ہیں. ان کو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, لیکن فائنلی وہ گھوم کے پھر واپس ہم غالب اور فیض پہ آ جاتے ہیں. So the journey has been long. You know the story. I told you once that it's a story that worth sharing. I know which one you're coming to. Maulana Azad. Ji. My mother used to visit Maulana Azad very often in his house. In amongst Muslims there is a tradition کہ جو پہلا اکشر آپ پڑھتے ہیں اس called بسم اللہ, اور مولانا نے ہماری بسم اللہ پڑھائی تھی. So we used to go, and there was a lunch time when I went, and Maulana had just come into the house, and ان کو معلوم تھا کہ میں غالب پڑھتا ہوں, تو انہوں نے کہا میاں جلدی سے کچھ پڑھ کے سنائیے, میں کھانا کھا کے جا رہا ہوں. And the first couplet I recited was یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. اور that was very embarrassing for my mother, and indeed very embarrassing for Maulana. And I think I will leave to Mahmood to explain what the ashar meant, but I recited it without understanding the meaning. تو مولانا آزاد نیخا شعر کا مطلب ہے یہ مسائل تصوف, تجھے تصوف کے صوفزم کے جو اتنی باتیں کرتا ہے, اور یہ تیرا بیان ہے جو غالب تو اتنی باتیں تصوف کی مذہب کی کرتا ہے, ہم تجھے ولی سمجھتے اگر تو شرابی نہ ہوتا تو. اچھا, مولانا آزاد نے اپنی کتاب غبار خاطر میں چائے کی تعریف میں اور چائے کی رنگت کی تعریف میں, اور صبح جو وہ جاسمین پیتے تھے اس میں اتنا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کا شک ہے کہ وہ بات چائے کی نہیں, اس سے ملتے جلتے رنگ کے کسی مشروب کی ہو رہی ہے. باقی میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں کیونکہ میرے سامنے کچھ گزرا نہیں اور آپ وہاں تھے نہیں, تو باقی میں آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑ.
So, so then you were as a child, you had been inculcated into this poetry, you had been initiated, and then you, of course, had a different pedigree altogether. I mean, you went to St. Stephen's, and then you got into the civil service. So, did you continue your interest in it? Did you sustain it, or was it a thing that was left behind in childhood? دیکھیے ہمارے جنریشن کی بدقسمتی ہے, میرے کلاس کے دوست بھی یہاں موجود ہیں, اسکول کے دوست بھی یہاں موجود ہیں, کہ ہم سب اردو اور ہندی بھول کے انگلش میں لگ گئے اور انگلش پڑھا, اور ان اسکول لائک سینٹ کولمبس ہم اچھی ہندی تک نہیں پڑھ سکے, اردو تو چھوڑ دیجیے, تو اردو پیچھے رہ گئی. آئی واز لکی دیٹ آئی وینٹ ٹو مدھیہ پردیش ویئر آئی لرنڈ ہندی اینڈ آئی لرنڈ ویری گڈ ہندی. تو اردو سے ایک طریقے سے I got removed from Urdu till I joined St. Stephen's again. And it was Faiz Ahmed Faiz that revived Urdu in me in St. Stephen's College, because 1968 کا دور ریولوشن کا دور تھا. ہم لوگ نکسل باری کی بات کرتے تھے, ہم مارکسزم کی بات کرتے تھے. Most of us who were worth any salt in college were deemed as well Naxals in those days, and some of us got arrested. تو وہ فیض کی وجہ سے, فیض کو ہم شام کو پڑھتے تھے, ان کے ڈرامے کرتے تھے اور قوالیاں ان کی ارینج کرتے تھے. سو سینٹ اسٹیفنز ریوائوڈ فیض ان می اگین, اینڈ تھینکس ٹو دیٹ I got back into Urdu poetry. But this is a totally different route from being an Urdu atmosphere or an Urdu culture at home. Now Faiz is coming through you, through revolting, through rebellious students, in a very elite institution. Absolutely, but St. Stephen's was at that time, say, on the verge of a revolution. Yes. So a lot of us got expelled. Yes. A lot of us were asked to leave college for some time, but we came back. When we were applying for service in the IPS, I applied first. I was afraid that Delhi police would give me a check where, there would be an objection to my selection. But that time passed. تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے نوکری شروع ہوئی, آپ پڑھتے رہے, لیکن وہ انٹرسٹ نہیں رہتا, کیونکہ نوکری آپ سے سب کچھ چھین لیتی, بہت کچھ عشق کیا, کچھ کام, بس وہی ہے. لیکن it was a twist of fate that I went to Oxford, اور وہاں ہمارے دوست ہیں فرحان نظامی صاحب, جنہوں نے اسلامک سینٹر فار آکسفورڈ میں آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈی شروع کیا. اینڈ ہی سیڈ کہ آپ یہاں آ کے کام کریے اور میں آپ کو ڈسٹنگوش اسکالر بناؤں گا. تو میں 2 جگہ کام کر رہا تھا, اور وہاں انہوں نے مجھے کتاب پکڑا دی, مولانا علی میاں کی حضرت عمر کی بایوگرافی, اور ان کا اس کا ترجمہ کریے اب آپ. علی میاں کی تو اردو اتنی ڈیفیکلٹ تھی, میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں سلیمان بھائی, میں نے وہ کتاب, یہ اس زمانے میں سعودی عرب میں تھے, اور میں نے یہ کتاب ان کو بھیجی کہ آپ کم سے کم اس کو پڑھیے اور تب میں اس کا ترجمہ کروں. اینڈ وی یوزڈ ٹو ڈکٹیٹ اٹ into a dictaphone and then send it back to me in England. لیکن وہ کام تو پورا ہوا نہیں. تو بہرحال وہ اس سے دلچسپی بڑھی. But the luckiest thing in life for me was to go to جامعہ. اور وہاں ایسے غضب کے لوگ, خالد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اور اردو ادب جاننے والے, اردو میں گفتگو ہوتی, ٹیچرز جو اردو جانتے تھے, کہ پھر سے وہ اردو پڑھنا شروع ہوا. اینڈ دین آف کورس the impossible task, thanks to پروفیسر خالد محمود کے ایک غالب میں پڑھنا شروع کیا, اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی شروع کی, اور پھر 10 سال لگے وہ ترجمہ کرنے میں. Yeah, I remember, because when you were the vice chancellor, I think Khalid Saab used to teach you in the morning and give you lessons, and you used to try and read Ghalib, which painstakingly you've done that whole process. He's a tough teacher. So then you did Ghalib, and Faiz was in your blood, so to say. So you decided to come to Faiz after Ghalib, or was it selection? Intellectually and emotionally, I'm much closer to Faiz than any other poet. I mean, it just comes to me naturally. I think Faiz Saab عام آدمی کی زبان بولتے ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہے. فیض صاحب اس دنیا کی کلپنا کرتے ہیں جو آئیڈیل ہے, جو ہونی چاہیے, جو شاید آج کی باہر کی دنیا اس سے مطمئن نہیں ہوگی. I mean, today is the day of right wing capitalism. سرائے صاحب نے کہا کہ اب ٹائم یہ ہے کہ تھوڑا سا ورودھ کیا جائے, تھوڑی سی آواز اٹھائی جائے, کیونکہ نظام جو ہے وہ
اتنا سہانوبھوتی نہیں رکھتا ہم لوگوں سے جتنا ہونا چاہیے. So, when you came to choose and you came to translate Faiz, you know, he has, of course, like all one great poets, been translated before. Victor Kiernan, the great socialist, you know, has done some wonderful translations of it. But obviously, he was writing from outside the tradition. So you must have looked at his translations, whereas you were coming from inside. You're somebody actually who has lived Faiz, so to say, on the barricades, where he is very much a poet of the barricades across South Asia. And that is a very unique privilege that Faiz enjoys. There have been a lot of other poets of protest and resistance, a lot of revolutionary poets, a lot of poets who have taken part in uprisings. But I can't think of any poet, even from within that generation, forget any other language, who is so popular across the vast stretches of South Asia. He is invoked in protest in Bangladesh. He is invoked in protest in Karachi. He is invoked in protest in Delhi during the anti-CA movements. He is invoked by Varvara Rao, who is in prison. He is invoked by Professor Sai Baba when he was in prison. So there is such a wide spectrum of people that he touches, that he is quite exceptional in that sense. So when you came to translate, you were obviously aware of this full range of his appeal across various segments and populations. تو میں نے جو سلیکشن بھی کیا ہے آپ دیکھیں گے میں 100 مکمل نہیں کر پایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی واز لوکنگ فار نظمس which reflected the true Faiz. اسی لیے یہ نام قلب فیض کے it came from the recesses of his heart جو فیض تھے. اب جو I mean to reflect what he's thinking کہ اس زمانے میں آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا کہ متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں تو بولی ہیں انگلیاں میں نے. اب کون لکھ سکتا ہے یہ اگریسو پاکستان میں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ گڑی ہیں کتنی صلیبیں میرے دریچے میں ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کر رنگ لیے. یہ مائی انٹرپریٹیشن از ویری انٹرسٹنگ بیکاز آپ پہلی نظم جو ان کی سنتے ہیں دا ویری پاپولر ون ہم دیکھیں گے. نہیں ارے بھائی گلوں میں رنگ بھرے وہ سب سے پہلے سب لوگ آتے ہیں جی فرسٹ ون یہ وہ سے آزاد صبح آزادی. No, I have it somewhere. But my interpretation is completely different from what people normally interpret Faiz. مجھ سے پہلی سی محبت میری یہ دیکھیے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. اب دیکھیے یہ the general interpretation is کہ عاشق اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت. میرا انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہے کہ وہ مسیحا کہہ رہا ہے اپنی امت سے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ, کیونکہ مسیحا یہ فیل کرتا ہے کہ میں فیل ہو چکا ہوں اس دنیا میں. مسیحا کچھ کر نہیں پایا, اس کی ضرورت ہے. جیزس فیل ہو گئے, نوح فیل ہو گئے. تو مائی انٹرپریٹیشن آف فیض از دیٹ دو ہی از اے گریٹ رومانٹک, بٹ in all his romantic poetry comes out the revolutionary in Faiz, the man who is constantly thinking of the peasant, the man who is constantly thinking of labor, the man who is constantly thinking of the man in the street. And that's why I've dedicated this book also to the voiceless, to the people who have no voice. On that note, I wanted to ask you, Faiz is part of that generation of progressive poets, you know, he's there with Sardar Jafri, Kaifi Azmi, Makhdoom above all. Yes. Before Faiz comes onto the scene, we already have a tradition of the political ghazal with Maulana Hasrat Mohani, Maulana Muhammad Ali Jauhar, Iqbal also. Yes. So Faiz is part of that entire generation, which are all of them, you know, writing about the common man, writing about a change in the system, invoking resistance. Many of them also suffered. Sardar Jafri went to jail, Majroo went to jail, Kaifi went to jail, Makhdoom went to jail. So, and their poetry is not too dissimilar to Faiz.
Yet Faiz enjoys a popularity which is actually more than all of their popularity put together. Absolutely. And how does that happen? Why does that happen? ایک آدمی کلاس میں فرسٹ آتا ہے, ایک آدمی تھرڈ فورتھ ففتھ چلتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو فیض صاحب کا پیشن ان کے الفاظ سے نکل کے آتا ہے وہ کسی پوئٹ سے نہیں نکل کے آتا. میں نے جو ان کا ڈس اپوائنٹمنٹ فار انسٹنس آزادی سے ہوا, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. اب فیض صاحب از ناٹ ریئلی امپیکٹڈ بائی پارٹیشن. ہی از اے پاکستانی آل ہز لائف, از بورن ان لاہور, ہی لیوز دیئر, ہی ورکس دیئر. لیکن فیض صاحب کی گریٹنس یہ ہے کہ 1948 میں جب گاندھی جی کا اسیسینیشن ہوتا ہے تو ان دوز ڈیفیکلٹ ڈیز ہی کمس ٹو انڈیا آن گاندھیز فیونرل, اور یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. This is not the freedom that we fought Not the for. freedom This is that not we asked for, and this is exactly what Rai Saab said, and we all of us feel that is this the India that was conceptualized in 1947, or is it کہ ہم کہیں کہیں اپنے راستہ بھٹکے ہیں, کہیں راستہ غلط چل دیے ہیں, اور کیا اس کو واپس لانے کی امید ہے. فیض کی اسی لیے آج آپ کو ضرورت ہے, لیکن ٹریجڈی اس کی یہ ہے, اور یہ اردو زبان کی بھی ٹریجڈی ہے, کہ اردو زبان میں آج کوئی لکھنے والا, ایکسپریس کرنے والا ہے نہیں. یہ ایک یتیم زبان ہے جی, اس کو ہندوستان میں سمجھتا ہوں 50s کے بعد تو بالکل ہی یتیم کر دیا, اور آج اگر شاید ریختہ اس کو زندہ نہ کرتا تو وہ تو بالکل ہی 10 سال میں ختم ہو جاتی. سو فیض صاحب کی پوئٹری آج اب بھی ہے جو جامعہ میں اور JNU میں ہم دیکھیں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے, اور بار بار گایا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اٹھے گا نہلب کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے. یہ only Faiz has said this. So while we have a مخدوم, while we have a مجاز, and while we have a جوش, جو بالکل انقلابی شاعر تھے, لیکن اس کے باوجود جو الفاظ میں جان ہے فیض صاحب کی, اور جو جان پھونکتے ہیں آپ میں, وہ کسی اور شاعر میں نہیں. جی, آئی تھنک ایک تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے, ہم دیکھیں گے کہ پاپولیرٹی کی انتہا اور معراج تو یہ ہے کہ ابھی ایک رائٹ ونگ گروپ نے اس کو استعمال کر کے لگا دیا ہے اپنی طرف سے کہ ہم دیکھیں گے. انہوں نے, میں نے دیکھا ایک ویڈیو, بالکل ہی ایک بہت ہی اس کو کہنا چاہیے اکھنڈ رائٹ ونگ گروپ نے اس کو لگایا ہے اپنی طرف سے کہ ہم دیکھیں گے. لیکن ایک جو بات آپ کہہ رہے تھے اس کی طرف میں لوٹتا ہوں. فیض صاحب کے کو جتنا گایا گیا ہے اور موسیقی کے ذریعے جو ان کی مقبولیت ہوئی ہے, اتنی اور کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. ان کی کلام میں it lends itself to music in a way that few others do, and that combines with a kind of a کیفیت جس میں بڑا چیلنجنگ لہجہ آ جاتا ہے کبھی کبھی. آج بازار میں پا بجولا چلو, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ چشم جانا میں ابا صفا کون ہے, کوئے جانا میں ابا صفا کون ہے, اور یہ کہ یوں ہی الجھتی رہی ہے ہمیشہ ظلم سے خلق, یا پھر ان کا وہ کہ سب تاج اچھالے جائیں گے. تو بڑا ایک کمبینیشن آف لیریسزم ود اے کائنڈ آف extreme outspoken challenge, which perhaps I think sets him apart, I suppose, Absolutely. میں آپ سے بیان کروں کہ میں اب آج کل میں سوچ رہا تھا کہ اگلا کیا کام کروں, تو شاعر کو بہت پڑھتے ہیں اور مجاز کو بہت پڑھتے ہیں, لیکن وہ دل سے وہ بات نکل کے نہیں آتی کہ وہ کیپٹیویٹنگ کہ انسان اپنے زندگی کے 2 سال درد کرے کہ مجاز صاحب کو انگریزی میں میرے یہ بیٹھے ہیں خالد صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ سب چھوڑیے, حسرت موہانی کو ٹرانسلیٹ کریے, ان کی بایوگرافی لکھیے کہ ایک شخص جو 8 سال انگریز جیل میں رہتا ہے, نوجوان, اور چکی پیستا ہے وہ 8 من روز, اور اس کے بعد کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا ممبر ہے. تو ایسے شاعر ہوئے ہیں, لیکن حسرت بھی وہ جذبہ ریولوشن کا پیدا نہیں کرتے, حالانکہ وہ اتنے ہی بڑے ریولوشنری ہیں ان میں. خیر آف کورس فیض صاحب کو تو بہت موقع ملا, کیونکہ وہ تو پاکستان جیل میں 4 سال رہے, ان کو ایگزائل کر دیا گیا. بٹ فیض صاحب کی گریٹنس جو آپ فرما رہے تھے کہ لینن پیس پرائز ان کو ملتا ہے, ان کی فوت ہونے سے پہلے ان کو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا جاتا ہے. اب میں کلپنا نہیں کر سکتا کہ اردو کے لیے, اردو شاعر کے لیے, کسی کے لیے نوبیل پیس لٹریچر پرائز کے لیے نامنیٹ کیا جائے. تو
یہ ایک بات جو فیض صاحب کو لگاتار جس نے ان کو ایک طرح سے منفرد رکھا, that he was faced with a political system which, you know, almost constantly forced him to be challenging and to be, you know, resistant, to be a dissident, to be a dissenter in the Pakistani political system. So that actually gave his life a constant, you know, pole of righteousness, I feel. That was one part of his life. And second, he himself was such a mellow, calm, non-controversial, reticent, taciturn fellow that it gave his personality an attractiveness that went even beyond his poetry. So his life, in a sense, fed into that appeal, that aura. And especially after 1970s, the kind of international figure that he became when he was living in Beirut and he was friends with Pablo Neruda. He wrote about the Turkish poet Nazim Hikmat. He wrote about African figures. He wrote about Ashgabat ki Sham. He wrote about Tashkent. So he was in a sense a poet after the 1970s, especially, whose concerns were very cosmopolitan and international in a way that perhaps no other poet shared. No poet in Urdu. اقبال بھی یہاں محدود ہیں, حالانکہ انہوں نے پین اسلامک کی بات کی ہے اور یہ اسلام ایز اے انٹرنیشنل فگر بات کی ہے, نیٹشے سے انسپائر ہو کے انسان کی حیثیت بہت بڑی بنائی ہے, لیکن اقبال بھی انٹرنیشنل نہیں ہے. جی جرمن پڑھتے ہیں, میرے خیال اقبال تو سوچتے بھی جرمن میں تھے. جی اتنا کمپلیکیٹڈ ان کی انگلش رائٹنگ ہے. جی وہ جو ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام, وہ اتنی کمپلیکس ہے کہ آپ کو کئی بار پڑھنی پڑے گی سمجھنے کے لیے. لیکن فیض صاحب کی جو انٹرنیشنلی انگلش ہے, جو ارے ایران کے طلباء پہ وہ کتاب لکھ رہے ہیں, پوئٹری لکھ رہے ہیں. سو he is a personality that is truly international. اور اردو زبان میں یہ اتنا کینوس تو کسی کا ہے ہی نہیں. جی عشق اور انقلاب کو دونوں کو اس طرح سے ملانے سے جو ایک رومانویت جو پیدا ہوتی ہے, جو اس کی ایک اپیل ہے. ویسے تو انقلاب کو معشوق اور معشوق کو انقلاب بہت سے شاعروں نے بنایا, لیکن جو اس کا بیلنس فیض صاحب لے کے آئے, اور جو ایک طرح کا غنائیت جو اس میں ایک ان کا لیریسزم, جو ایک فارسی بہت اچھی مہارت ان کی تھی. مجھے یاد ہے ان کو گورنمنٹ کالج میں بی اے میں فارسی میں 100 میں سے 100 نمبر ملے تھے, اور اس کے باوجود لیکن ان کی اتنی کبھی کبھی اتنی سادی کھردری زبان میں شاعری کرتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ اعلیٰ درجے کی بھی شاعری ہے. جیسے مجھے بہت پسند تھا ان کا قطعہ کہ کلاہ خسروی سے سر خسرو سے نازے کچھ کچ کلاہی چھن بھی جاتا ہے. سر خسرو سے, خسرو کے سر سے کچ کلاہی یعنی تاج پہننے کا, ترچھا تاج پہننے کا. سر خسرو سے نازے کچ کلاہی چھن بھی جاتا ہے, کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی. تو وہ بہت کمال کی اس طرح کی چیزیں, لہجہ ایک دم سے آ جاتا ہے, اور پھر بیچ میں بڑا سپاٹ, بڑا عام بول چال کا, عام فہم کا لہجہ بھی ہے. جبکہ وہ خود انگریزی پہ بڑی اچھی گرفت رکھتے تھے, اور وہ تو ایلس تو آبویسلی جب ان کی زندگی میں آئیں, اور جس طرح کا انہوں نے ان کو ایک طرح کا, I think that some role we have to also remember Alice and her keeping him on the straight path through her sacrifices and her exemplary character and personality. Absolutely. The letters that they shared when he was in prison, how she supported him and how she exhorted him to remain absolutely unbending and life together. Also, I think, lent itself in some ways to his poetry, and the way he was able to sort of keep himself from, so to say, compromising himself too much perhaps. رہتے ہی نہیں تھے پاکستان میں, گھومتے رہے. ایلس کی تو بہت بڑی سیکریفائس ہے, جیل میں, اور اس کے بعد کانسٹنٹ دورہ ان کا. ان کے بچے لکھتے ہیں, ان کے گرینڈ چلڈرن لکھتے ہیں کہ ہم تو فیض صاحب سے ملتے ہی نہیں تھے, ملاقات کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ ہوتی تھی آنے جانے میں. اور لندن کی سوسائٹی اور بیروت کی سوسائٹی ان کی عاشق تھی. یہ ضیاء محی الدین صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جب وہ جو زمانے میں تھیٹر میں ایکٹنگ کرتے تھے لندن میں, اور فیض صاحب کبھی کبھی لندن آ کے ان کے یہاں رہا کرتے تھے, تو انگلش معاشرے کے جتنے لوگ, انٹلیکچوئلز, پوئٹس, ٹیچرز, سب ان کے گھر آیا کرتے تھے فیض صاحب کو سننے اور بات کرنے. سو دیر واز سم تھنگ. لوگ شاعروں کے نام لیتے ہیں, غالب ہیں, ساحر ہیں, لیکن لوگ فیض صاحب کو صرف فیض صاحب کہتے ہیں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ
کہ ایک شاعر کی وہ حیثیت ہے کہ ان کو فرسٹ نیم سے کہ فیض نے یہ کہا یہ کوئی نہیں کہتا، ہمیشہ ان کو ایڈریس فیض صاحب سے کیا جاتا ہے، مشاعروں میں بھی اور عام زندگی میں. اور آپ نے جو کہا ان کی پرسنالٹی، اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھیں تو ان کا بات کرنے کا لہجہ، ان کی پوئٹری کی ڈیلیوری سو ان انٹرسٹنگ تھی کہ he could captivate nothing. It was only people like زہرا نگاہ جنہوں نے ان کو ترنم میں گایا، لوگوں نے ان کو سنا، تو اس لیے لوگوں نے میرا ڈور تو کمال کیا کہ پھر اقبال بانو نے گایا، ہندوستان میں جگجیت سنگھ نے بہت گایا. And he was as even today, I mean, when he used to come to India, he was treated as a rock star. Wherever he went, there would be hordes of people following him, and he still, I mean, he was also a very unlikely rock star in that sense, given his personality and given the way he conducted himself. But he was very much a rock star, and he remains a rock star in the sense that the way he is invoked even today in India as the ultimate poet of protest, and also a poet for young lovers, if I may say so, So that's an appeal, and that's a combination that is very unique. مجھے ایک قصہ یاد ہے، 1960 میں فیض صاحب ہندوستان آئے تھے. اس زمانے میں شنکر اشاد مشاعرہ ہوا کرتا تھا، روی بھائی کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور وہ ماڈرن اسکول کے کمپاؤنڈ میں تھے. فیض صاحب تشریف لائے تھے. یہ پاکستان کی وار نہیں ہوئی تھی، چین کی وار نہیں ہوئی تھی، اور جواہر لال اس مشاعرے کو پریزائڈ کر رہے تھے. سو I was fortunate to attend that with my mother, and we are sitting in third or fourth row. دلیپ کمار صاحب بھی اس میں تھے. تو فیض صاحب نے، جواہر لال نے ریکویسٹ کیا کہ آپ کچھ پڑھیے، کیونکہ he was in a hurry to go، نہیں تو وہ لاسٹ میں پڑھتے. تو یہ انہوں نے پڑھا یہ شعر کہ گڑی ہیں کتنی سلیبیں میرے دریچے میں، ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے. So suddenly, and the Prime Minister of India laughed and asked the film actor کہ آپ آ کے اس کو ترنم میں پڑھیے. دلیپ کمار سے کہا. And of course, Dilip Kumar was unprepared, but he did go on stage and did some ulta pulta tarannum. But that was Faiz and his presence, that the Prime Minister of India could request a film star in a mushaira کہ آپ ترنم میں فیض صاحب کو پڑھیے. واہ واہ، کیا بات. So before we open the floor to questions, if we are going to have them, can I ask you to recite your favorite poem from this? اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. یہ اس کتاب کی پہلی ہی ایک نظم ہے. ایکچولی میں 2 پڑھنا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں، ابھی ہے ٹائم، اتنا آپ 2 پڑھیے. The first one which actually motivates a lot of people. اور یہ فیض صاحب کا انقلاب، فیض صاحب کی فیلنگز درشاتا ہے. اس کا نام ہے انتصاب. جی، آج کے نام اور آج کے آج کے نام، آج کے نام اور آج کے غم کے نام. آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے. کہ لڑکوں کی افسردہ کی جانوں کے نام، کم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، تانگے والوں کے نام، ریل والوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام. دہقاں فارمرز کو کہتے ہیں. جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے. ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی. جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئیں، ان دکھی ماؤں کے نام. رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں سے سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں. ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرشا گئے ہیں. ان بے حقاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سچ کر کے اکتا گئے ہیں. بیواؤں کے نام، کٹڑیوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کے ناپاک کاشاک سے
चांद रातों को आके करता है अक्सर वजू, जिनके सायों में करती है आहो बुका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकलों की महक, आरजूमंद सीनों के अपने पसीने में जलने की बू। पढ़ने वालों के नाम, वो जो असहाब तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे मगर लौट कर ना आए, वो मासूम जो भोलेपन में वहां अपने नन्हे चरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे जहां बट रहे हैं घटाटोप बेअंत रातों के साए। उन असीरों के नाम, असीर जेल बर्ड्स, उन असीरों के नाम जिनके सीनों में फरदा के शाताब गौहर जेल खानों की शोरीदा रातों की सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए। आने वाले दिनों के सफ़ीरों के नाम, वो जो खुशबू गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए हैं। ये फैज़ साहब जो हम रोज़ देखते हैं देहात में, गरीबों में, मोहल्लों में, कचड़ियों में, दैट इज फैज़। मैं एक और पढ़ना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। ये मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त हैं मदन गोपाल सिंह, वो उन्होंने फादर स्टैन, इनका इंतकाल जेल में हुआ, उनकी याद में ये लिखा है, मतलब फैज़ साहब ने लिखा था और मदन गोपाल ने गाया है, ये मैं ढूंढता हूँ उसको। खुर्शीद की मैशत की लौ, खुर्शीद मैशत की 148। ये इसलिए बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बताता है कि ज़्यादती में क्या होता है। और फादर स्टैन जो सिपर मांगते मांगते जेल में मर गए इस गवर्नमेंट के निज़ाम में, उनके लिए मदन गोपाल ने ये गाना गाया भी है। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, दूर कितनी है खुशियां मनाने के दिन। आप इमेजिन करिए कि प्रोफेसर साई बाबा या इतने लोग जो जेल में बंद हैं और आज भी बंद हैं, जिनकी बेल नहीं हो रही। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, दूर कितने हैं खुशियां मनाने के दिन, खुल के हंसने के दिन, गीत गाने के दिन, प्यार करने के दिन, दिल लगाने के दिन। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, जख्म कितने अभी वक्त बिस्मिल में है, हाउ मेनी वुंड्स lie ahead for slaughter। दश्त कितने अभी राह मंजिल में है, तीर कितने अभी दस्त कातिल में है। आज का दिन ज़ुबू है मेरे दोस्तों, टुडे इज डूम्ड माय फ्रेंड्स। आज का दिन ज़ुबू है मेरे दोस्तों, आज के दिन तो यूं है मेरे दोस्तों, जैसे दर्दो अलम के पुराने निशान, सब चले सुए दिल कारवां कारवां, हाथ सीने पे रखो तो हर उस्तखा से उठे नालाए अल्लमा अल्लमा। The whole para is, today is doomed my friends, today my friends it is like stamps of old agonies. Towards our hearts came the caravans, placing our hands on our hearts, from each skeleton came a tortured cry for freedom. Lovely, क्या आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, कल तुम्हारे लहू के दरीदा अलम, फर्द खुर्शीद से महशर पे होंगे रकम। आज करम तस्करा कब तुम्हारे कदम, लेके उठेगा बहरे खूं यम बयम, जिसमें धुल जाएगा आज का दिल का गम। I'll translate. Today do not ask, my friends, when the torn flags soaked in your blood be embossed on the face of the last sun. From shore to shore your steps will rise, taking with them a sea of blood, and wash off these sorrows. सारे दर्दो अलम, सारे जोरो सितम, दूर कितनी है खुर्शीद महशर की लौ, आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों। So this is Faiz Ahmad Faiz at his revolutionary best. Lovely. I will read a little translation of yours before we take a few questions. This is a very famous poem, and I'll read the translation in English, just the first line in Urdu. Bol ki lab azad hai tere. Speak,
your lips are free. Speak, the tongue is still yours. This finely chiseled body is yours. Speak, this life is still yours. Look how in the blacksmith shop flames are hot, crimson is the iron. Mouths of locks have begun to open. Every chain's embrace is spreading wide. Speak, even this meager time is enough before the death of body and tongue. Speak, truth is still alive. Speak, whatever you wish. Speak now. Thank you. And so it's only right and fitting to end with these words of Faiz. متاحِ لوح و قلم چھن گئی نہیں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، منظور یہ سختی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے. Thank you very much. It was a privilege. You know, we must thank Mahmood Faruqi Saab. No, thank you. He is obviously the best that one could have in Delhi. It's a privilege Thank to you be so here, much. Nadeep Saab. Thank you very much, and we look forward to your next book and to discussing it here. Lovely. Thank you.